वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरे नौजवान जमा हो गए जी, नौजवानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फ़क़ाल तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, हर किस्म की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक ला को ज़िबा है, क्योंकि वही अल्लाह है जिसने आसमान को बनाया, ज़मीन को बनाया, चरिंद को बनाया, परिंद को बनाया। अलगर्ज़ आपको, मुझको और इस तमाम कायनात को वजूद में लाने वाला रब्बुल आलमीन अल्लाह इस तमाम कायनात का खालिक है, और उस अल्लाह को छोड़कर तमाम की तमाम अल्लाह की मखलूक। और वही अल्लाह है जो एक दिन इस पूरी दुनिया को नेस्तनाबूद कर देगा, और सिर्फ़ उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाक़ी रहने वाली है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज़ पर बख़ूबी क़ुदरत रखता है कि हमारे मर जाने के बाद, हमारे इस दुनिया से चले जाने के बाद सालों साल गुज़र जाएंगे शायद, लेकिन फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे ख़बरों से उठाएगा और हमसे सवाल करेगा कि हम दुनिया में क्या किए। और अगर हम नेक है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी करने वाले हैं तो इंशाअल्लाह और बिलखुसूस तौहीद परस्त है, एक अल्लाह की इबादत करने वाले और उसके साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं हैं, तो इंशाअल्लाह हमको हमारे नाम अमाल सीधे हाथ में दिए जाएंगे और जन्नत में हमारे लिए मुकाम रहेगा। और अगर हम गुनहगार है, ख़ताकार है, और ख़ास तौर पर अगर कोई शिर्क और बिदअत में मुलव्विस है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाले हैं और कम से कम मौत से पहले तौबा नहीं करते, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम और उनके नाम अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर जमे हुए रहने की अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको मौत से पहले कलमा नसीब फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे नाम अमाल सीधे हाथ में नसीब फरमा कर हमको जन्नत में मुक़ाम अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और क्यों न हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम, जो नबी सिर्फ़ और सिर्फ आपके और हमारे कामयाबी के लिए और आपके और हमारे सही रास्ते पर आने के लिए, आपके और हमारे जन्नत में जाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सर्फ़ हुई। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्यों न हो ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद सलाम। सामईन, भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल, उसका करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए अल्लाह ने हमको यहाँ पर जमा फ़रमाया। उसका बेइंतहा करम, उसका फ़ज़ल है। वरना हम देखते हैं कि आज लोग जो है अलग अलग चीज़ों के लिए लोग जमा होते हैं जी। मैं अलग से उसके ताल्लुक़ से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग क्या है, अलग अलग मकसदों से लोग जमा होते हैं, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल ये है कि हम जो है अल्लाह की खातिर यहाँ पर जमा है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर यहाँ पर जमा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे यहाँ पर आने बैठने को कबूल फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हमारे लिए नजात का ज़रिया बनाए, क्योंकि हम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को
ہماری کون سی ادا پسند آ جائے اور ہمارا کون سا عمل اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو اپنی رحمت سے اس کی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ کیونکہ وہ عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اس کا جو چھوٹا سا عمل جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے مقام عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ کون سا بھی ہم عمل کریں، نیک عمل، اور جو ہے نا اللہ کے جو ہے نا راستے میں کریں، تو ہم جو ہے پورے خلوص کے ساتھ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، اور ہم اپنے آپ کو اور ہماری نیت کو ایک دم خالص کر کے جو ہے نا اس عمل کو کریں، اور اس نیت سے انشاءاللہ اس محفل میں بیٹھے تو انشاءاللہ ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس محفل کو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ جو عنوان دیا گیا ہے کہ نوجوان صحابہ، تو یہ عنوان لینے کا مقصد اور عنوان کس لیے لیا گیا ہے آپ تمام میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے نا سمجھتے ہیں۔ تو آج کل کا جو ماحول ہے اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو طبقہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے اندر جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی بہت اہم ہے، انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون جس طریقے سے اہم ہے، تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو نوجوان طبقہ ہے، یہ نوجوان طبقہ مسلم امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس لیے جو ہے نا مشابہت کی گئی، کمپیئر اس لیے کیا گیا کہ اگر ریڑھ کی ہڈی میں کچھ انجری یا کچھ ہو جائے، کچھ جو ہے نا فریکچر ہو جائے، یا جو ہے نا کچھ جو ہے نا اس کے اندر مار لگ جائے، تو ریڑھ کی ہڈی کا مار جو لگتا ہے اگر زیادہ زخم ہے تو اس کے ہاتھ پیر دونوں گر جائیں گے انسان کے۔ اب وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، دنیا میں تو باقی رہیں گا اللہ عالم، اللہ چاہے تو، لیکن اس کے ہاتھ پیر تو کام نہیں کریں گے اگر اس کو ایسا زخمی اگر ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ان معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر اگر یہ نوجوان طبقہ اگر بگڑ گیا تو قوم تو رہے گی، لیکن اس قوم کا کوئی دم نہیں رہے گا، وہ قوم رہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر نوجوانوں کی مشابہت یہ جو ہے نا انسان کے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کی اسلام کے اندر کیسی اہمیت ہے، اور ہمارے نوجوان کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے ان کے کردار اور ان کے اخلاق، ان کا عقیدہ اور ان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے کہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند، مطلب وہ ہے جو امت کو آگے لے کر چلنے والے، وہ ہے جو امت کا اصل جو آئینہ ہے تو نوجوان ہے۔ امت کے اندر کچھ کام کرنے والے، کچھ سرگرم کچھ کام ہوتا ہے تو نوجوانوں سے۔ تو اسی لیے ہم جو ہے اس چیز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا سدھارنے کی، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان ہے، نوجوان سے مراد صرف نوجوان مرد نہیں ہے، نوجوان عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ بھائی مول صاحب نے کہا نوجوان تو نوجوان مول صاحب نوجوان مرد ہے، نہیں، نوجوان مرد اور نوجوان عورتیں دونوں کے لیے ہے، دونوں کے لیے یہ ہے کہ دونوں بھی جو ہے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوجوانوں کی اہمیت اور ان لوگوں کا جو کردار وہ اس طریقے سے ہے کہ جو ہے ایک امت کو آگے بڑھنے کے لیے، امت جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی، جس طریقے سے نوجوان، اس طریقے سے فائنینشیل سٹیٹس بھی جو ہے نا مسلم طبقے کا ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے، یعنی معاش یعنی پیسہ، مسلمانوں کے اندر اگر پیسہ صحیح طریقے سے رہا اور حلال رہا، اور جس طریقے سے خرچ کرنا ہے اس طریقے سے اگر پورے مسلمان مل کر اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو معاشرہ ہے بہتر اور صحیح بن جائیں گا، بہتر اور صحیح بن جائیں گا۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب جو قربانی کا سلسلہ ہوا تو جو گوشت جو ہے پورے دنیا کے اندر غریبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، جو قربانی جو کرتے ہیں حجاج اکرام، تو یہ قربانیوں کا گوشت ہے نا
پورے ایسے کنٹریز جہاں پہ لوگوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے وہاں تک بھی جو ہے اس گوشت کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب ایسے بھی واقعات ہے کہ بس اگر پورے سال میں ان کو گوشت ملتا ہے تو پھر صرف قربانی کا گوشت جو حرم میں جو ہے نا ذبح کرتے ہیں بس وہی گوشت ان کو ملتا ہے، اس کے بعد پھر ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ملتا۔ تو ایسے ایسے واقعات اور ایسی جگہ پر جو ہے نا الحمدللہ وہ گوشت پہنچتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشی حالات، فائنینشیل سٹیٹس مسلمانوں کی اور نوجوان، یہ دونوں جو ہے نا بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے نوجوان دین سے، اسلام سے اور جو ہے قرآن و حدیث سے اتنے دور ہے، اتنے غافل ہے کہ پاکستان کا ایک واقعہ ہے کہ جب ان سے نوجوانوں کو پوچھا گیا کہ تمہارے آخری نبی کون ہے تو ان کے پاس سوال کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آپ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آخری نبی کون ہے؟ جب سوال پوچھا گیا تو نوجوان ہے اس کے پاس جواب نہیں ہے کہ بے کون ہے آخری نبی۔ اب اس سے تو گیا گزرا وقت اور اس سے جو نا گیا گزرا نوجوان کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے اپنے نبی کا نام تک نہیں معلوم، نبی کون ہے نہیں معلوم، ان کی سیرت کو نہیں جانتا۔ اللہ اکبر! تو آج کے ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ہمارے نوجوان ایسے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسی سوال کو اگر ہم جو ہے نا صحابہ کرام کے دور میں اگر ہم دیکھیں، صحابہ کے دور میں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے، جب ہم کوئی روایت کو، کوئی حدیث کو اگر ہم سنتے ہیں ابن عمر سے روایت ہے، تو کسی محدث کو، کسی عالم دین کو جو نا اس حدیث کے تعلق سے دو رائے نہیں ہوتی کہ بھئی اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اگر یہ حدیث ان سے نقل کی گئی ہے تو فوراً اس حدیث کو مان لیا جاتا، فوراً حدیث کو مان لیا جاتا۔ یہ بھی نوجوان صحابی ہے، نوجوان صحابی۔ تو ان صحابہ کرام میں اور آج کے ہمارے مسلمان نوجوانوں میں کیسا فرق ہے دیکھیے۔ نمازوں سے کوسوں دور، دینی علم سے کوسوں دور، دینی محفلوں سے کوسوں دور۔ میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ عشاء کی نماز میں بہت سارے نوجوان جمع دکھ رہے تھے، کسی کو واٹس ایپ پہ میسیج ملا ہو یا نہ ملا ہو، لیکن عنوان تو ان کے کان تک پہنچے۔ ابھی مولانا جو ہے امام صاحب جو ہے نا اعلان کیے کہ نوجوانوں کے تعلق سے ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ نہیں کہ بھائی میں آیا اس لیے میرا بیان سننا، یہ مقصد نہیں ہے۔ دین سے دوری کتنی ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے لیکن دین کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے لیے بلائیں گے، دینی محفل کے لیے بلائیں گے، انہوں بولتے ہیں بھائی آدھا گھنٹے کا بیان کون سنتے بھائی، 30 منٹس کا بیان نہیں ہونا، 30 سیکنڈز کے ریلز ہونا۔ دیکھو یہ ہے، میرے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے۔ 30 سیکنڈ کے ریلز ہم کتنے کم از کم دن میں میں سمجھتا ہوں 300 سے زیادہ دیکھ لیتے ہوں گے، لیکن 30 منٹس کا بیان ہم کو نہیں چاہیے۔ استعمال کے اوپر ہے، کون سی بھی چیز بری نہیں ہے، نہ فون برا ہے نہ ٹی وی بری ہے، کون سی بھی چیز بری نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے، استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ آگ کیا بری چیز ہے؟ آگ بری چیز نہیں، آگ نہیں ہے تو آپ کو جو ہے کھانا پکانے کے لیے بہت مشکل ہے، نہیں پکا سکتے، لیکن اگر کوئی آگ جلا کر اس میں کود جائے اس کے نقصان دہ ہے، اپنے آپ کو جلا لے نقصان دہ ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا نقصان کے لیے نہیں پتا کی، وہ فائدہ ہے لیکن ہمارے استعمال میں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہمارے پاس، لیکن ہمارے نوجوان اسی طریقے سے ایسے بیزی ہے کہ جو ہے دیر رات تک جو ہے نا چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ابھی لوگ جو ہے گورنمنٹ سے وہ چبوترا کیا ہے، وہ مشن کیا ہے، وہ لوگ شروع کریں۔ اب اولڈ سٹی میں پورے جو ہے نا پڑ رہے لوگوں کو ڈنڈے، نہیں تو دیر رات تک۔ اگر آپ دیکھیں گے غیر مسلموں کی بستیوں میں کوئی نوجوان آپ کو نظر نہیں آئیں گا کٹوں پہ بیٹھ کر گاڑیوں کے اوپر رائڈنگ کرتے ہوئے، نائٹ رائڈنگ کرتے ہوئے، کوئی آپ کو غیر مسلم نظر نہیں آئیں گا، صرف اور صرف مسلم بچے نظر آئیں گے۔ آپ کو جوبلی ہلز کے اوپر، جوبلی ہل چورستے کے اوپر ہر رات میں اور سنڈے اور سیٹرڈے اور فرائیڈیز ویکینڈز میں زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولڈ سٹی سے بچے، نوجوان بچے یہاں پہ آ کے، کیونکہ یہاں کے روڈاں اچھے رہتے ہیں نا، جوبلی ہلز، بنجارا ہلز، یہاں پہ آ کے زوئیں زوئیں بول کے جو ہے نا رائڈنگ کرتے ہیں، نائٹ رائڈنگ۔ اب سب بند ہے، اب
اب سب بند ہیں انشاءاللہ. یہ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ پورے مسلمان، یہ پورے کے پورے مسلمان، اور 2 مہینوں سے مسلسل جو قتل کے واردات جو پیش آ رہے ہیں، مرڈرز جو ہو رہے ہیں، یہ پورے کے پورے تقریباً 25 مرڈرز اب تک 25. اور یہ پورے کے پورے جتنے بھی قاتل ہیں جو قتل کیے اور جو قتل کیے گئے، پورے کے پورے مسلمان ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، بہت دردناک واقعہ ہے. دردناک یہ چیز ہے کہ ہمارا مسلم نوجوان کس رخ پر جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کا دوسرے مسلمان کا خون، اس کی جان اور اس کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. ناحق کسی کی جان نہیں لے سکتے، ناحق کسی کے مال کو آپ لوٹ نہیں سکتے. یہاں پر مال تو چھوڑیے، جان کو لے لیا جا رہا، جان کو. ارے جان کی قیمت نہیں ہے. آج کرونا کے ٹائم پہ ہم دیکھیں، اس جان کو بچانے کے لوگ کروڑوں کا پیسہ جو ہے نا خرچ کر دیے، لیکن جو ہے نا جان نہیں بچی، صرف لاش گھر آئی. ایسی جان کو ہمارے مسلم نوجوان بس منٹوں میں جو ہے نا قتل کرنے کے لیے تیار، وہ بھی اس طریقے سے جو ہے نا پیٹوں کے اوپر گلے کاٹ کے. ارے کیا ہے بھائی، غیر مسلم دیکھ کے پریشان ہے. اللہ کی قسم ایک بھی غیر مسلم اس کے اندر انوالو نہیں ہے. اتنے جو قتل کے واقعات میں، نوجوان کدھر جا رہے ہیں، دین سے اتنی دوری. اور کتنے ایسے جو ہے واقعات ہے جو ہمارے مسلم بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ رجسٹر میرج کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ جا رہے ہیں، غیر مسلموں کے گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں. آج آپ جا کر دیکھیے رجسٹر آفس، بولنے کی ضرورت، ککٹ پلی رجسٹر آفس آپ جا کے دیکھیے ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں. اور وہ بھی صحابہ تھے. کیسے صحابہ جی؟ ہم جیسے نہیں تھے. ان کے اندر بھی نوجوان خون تھا، ان کے اندر بھی جوانی تھی، لیکن وہ جوانی وہ لوگ صحیح طریقے سے استعمال کیے. 2 صحابہ کا واقعہ، صرف اور صرف 2 صحابہ، کم عمر کے ہیں، لیکن ان کے پاس دین کا جذبہ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرے کہ جو ہے اب مارکے میں جانا ہے، جنگ میں جانا ہے، تو دونوں بھائی ہے. بڑا بھائی آ کر کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیتا ہے کہ میں بھی جنگ میں شامل ہوں گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی بات کو جو نا مان لیتے ہیں. اور دوسرے چھوٹے صاحب ان کے بھائی آتے ہیں، آ کر فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیے اسلام کے لیے، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ. تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کم ہے، آپ جنگ میں آنا مشکل کی بات ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے بھائی کو آپ لے کے جا رہے، میں آپ کے سامنے میرے بھائی کے ساتھ کشتی لڑوں گا، اس کو میں پچھاڑوں گا جب آپ میرے کو لے کے جائیں گے نا. دیکھیے دین کے لیے جذبہ دیکھیے. تو فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے. تو دونوں صحابہ، دونوں بھائی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو ثابت کرنے کے لیے اس نیت سے کہ ہم اللہ کی راہ میں جو ہے نا جائے، اللہ کی راہ میں نکلے، اس نیت سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے ہیں. اور جو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کو پچھاڑ دیتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں ہرا دیا میرے بھائی کو، میں بھی آنا چاہتا ہوں. روایتوں میں آتا ہے کہ اس طریقے سے جنگ میں جو ہے نا شامل ہے، اس طریقے سے دشمنوں کو پچھاڑتے رہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اب جو ہے نا لڑتے یہ جو ہے نا تلوار ان کے ایک ہاتھ پر جو ہے نا تلوار کا وار ہوا تو یہ ایک ہاتھ جو ہے نا ٹوٹ گیا اور لٹکنے لگا، پورا نہیں ٹوٹا، لٹک رہا ہے. جب ہاتھ لٹک رہا ہے اور وہ جو ہے اس ہاتھ کو جو ہے نا بغیر اس کا کوئی اس کے تعلق سے سوچے بغیر دوسرے ہاتھ سے جو ہے نا اپنا کارنامہ بتا رہے ہیں، اپنا کارنامہ. اور ایک وقت ایسا آیا یہ لٹکتا ہوا ہاتھ ان کو جو ہے نا بیچ میں ڈسٹرب کرا دشمن سے لڑنے کے لیے. کرتے یہ ہے کہ وہ اس ہاتھ کو پیچھے لے کر جو ہے پیر سے دبا کر اس کو جو ہے نا کاٹ کے جو ہے نا پھینک دیتے ہیں، پھر وہ ایک ہاتھ سے لڑتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ، ایسا نوجوان تھا ہمارا، دشمنوں سے لڑنے والا. لیکن آج ہمارا نوجوان دوسرے مسلمان سے لڑنے والا، دوسرے مسلمان کو قتل کرنے والا. اللہ اکبر. بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے. اللہ جو ہے ہمارے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نوجوانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح رخ پر لے جائے انشاءاللہ. ایسی نہیں تھی صحابیات ہمارے کہ جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ چلے جائے، اللہ معاف کرے.
لیکن آج جو دور گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اسی لیے جو ہے نا میرا منہ کھول کر بولنا پڑ رہا، لیکن ہمارا دل جو ہے واقعات سن کر بس دل دہل جاتا ہے، دل دہک جاتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بڑے نوجوان تھے، جوانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گزر چکے، تقریباً جو ہے اگر بمشکل اگر حساب لگائے تو 20 یا 21 سال کی عمر تھی اما عائشہ کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائے، اور کم ہی تھی، لیکن جوانی میں یہ جذبہ دیکھیے۔ کتنے ایسی روایتیں ہیں جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے، کئی ہزاروں کی تعداد میں احادیث اما عائشہ کو رضی اللہ عنہ کو یاد رہتے تھے، یاد ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو احادیث۔ ہمارے نوجوان لڑکیوں کو کتنی آیتیں یاد ہے، عورتوں کی بات کروں، ہمارے ماؤں کو کتنی آیتیں یاد ہے، کتنی حدیثیں یاد ہے۔ اب حدیثیں یاد رہنا، آیتیں یاد رہنا تو چھوڑو، اگر بیٹا جو ہے داڑھی رکھا، بیٹی کی بات چھوڑو، اگر شوہر اگر داڑھی رکھتا ہے اور ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھتا ہے، کیا جی بڈھے ہو گئے ابھی داڑھی رکھ رہے؟ ہمارے عورتیں اس کو ٹوکنے والے، یہاں کے جو بیٹھے ان کے بارے میں نہیں بول رہا، معافی چاہتا ہوں، یہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ بڈھے ہوئے تک جئیں گے؟ ابھی کل کا واقعہ حج کر کے آئے شیخ، اللہ اکبر، کون؟ جاوید عثمان ربانی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، کروٹ جنت نصیب فرمائے، بس چھوٹے سے عرصے میں بہت دین کی خدمت کی، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بس حج کر کے آئے، اس کے بعد دوسرے دن اپنے گھر میں تھے، بس ہارٹ اٹیک آیا، دنیا سے چلے گئے۔ نوجوان، ابھی داڑھی پکی بھی نہیں تھی، ایک دم کالی داڑھی، اللہ اکبر۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، عمل کرنا ہے تو اسی وقت پہ کرنا ہے انشاءاللہ، یہی ٹائم ہے عمل کرنے کا۔ ہم نہیں جانتے کہ موت کس کو آئے گی، کب آئے گی، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جو ہے نا نوجوان اس کے لپیٹ میں ہیں، نوجوان ہے، سنبھل کے اپنے آپ کو جو ہے نا سنبھل کے رکھے، اپنی زندگی کو صحیح گزارے۔ تو ہمارے جو صحابہ کرام تھے جو ہے بڑے جذبے والے، دین کی خدمت کرنا ان کا مقصد۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، اسامہ بن زید، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمائے کہ تم جا کر روم کے لشکر سے لڑو، روم کے ساتھ لڑو، اور تم لشکر کے سردار بنا کر بھیجے جا رہے ہو۔ اسامہ بن زید، اور یہ خبر یہ ملتی ہے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا لشکر کو لے کر جا رہے ہیں سپر پاور سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس دور کا جو سپر پاور تھا رومن امپائر، تو اس سے لڑ کر جو ہے نا جیت حاصل کر کے آنا یہ معمولی بات نہیں ہے، تو ان سے اس سپر پاور سے جا کے لڑ کے آنا ہے۔ اب اسی درمیان ہوتا یہ ہے کہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمائے۔ اب پھر مرحلہ یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت پہ ذمہ داری لینے کی ضرورت پڑی۔ اب خلافت جب ملی ان کو، اور اب یہ جو نا قافلہ جا رہا ہے روم سے لڑنے کے لیے، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس جو نا صدارت کر رہے ہیں، اور کیا عمر ہے ان کی؟ صرف 17 سال، 17 ایئرس۔ اندازہ لگائے کیا دین کا جذبہ ہے، اور کیسے عظیم خدمات ہے، اور کیسا وہ نوجوان ہوگا کہ صرف 17 سال کی عمر میں رومن امپائر ایٹ پریزنٹ اگر ہم جو ہے نا اگر کمپیئر کریں تو امریکہ یا جو ہے نا اسرائیل سے لڑنے کے لیے پوری مسلم فوج کو جو ہے نا لے کر جا رہا ہے 17 سال کا نوجوان، 17 سال کا نوجوان مسلمان۔ آج کے دور میں اگر کمپیئر کریں تو اس دور میں رومن امپائر سے لڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عمر رضی فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہمارے درمیان، اور جو ہے نا اسامہ بن زید کو ایسی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ رومن امپائر سے جو ہے نا جیت کر آئے، ذرا ان کے بارے میں سوچنا تھا۔ کون بول رہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ کیا ہے سوچنے کے لیے؟ کہا عمر کم ہے نا،
عمر کم ہے نا، تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اے عمر کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ لے اور میں فیصلے کو ترک کر کے اپنی رائے اس کے اندر ترجیح دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات جب تھے وہ خود جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید کو روانہ کیے تھے اس لشکر سے لڑنے کے لیے، رومن امپائر سے لڑنے کے لیے، اس کے جا کر جیت حاصل کرنے کے لیے. تو کہا کہ جو ہے میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. تو اس لشکر سے، ایسے بڑے لشکر کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کرنا، وہ بھی اس عمر میں، یہ ناممکن ہے. آج کے نوجوان کو اگر ہم کمپیئر کریں گے 17 سال کے نوجوان کو، تو 17 سال کا نوجوان کیسا ہے آج کل کا، ہم خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. کچھ نہیں، اگر 52 سالوں سے اگر کوئی دکان کو چلا رہے ہیں، کچھ بزنس کو چلا رہے ہیں، اگر اس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ بھئی 10 دن کے لیے جو ہے ذرا دکان دیکھ لو، 10 دن کے لیے بزنس دیکھو، لشکر کو سنبھالنا تو دور کی بات، یہ دکان کو نہیں سنبھال سکتا، یہ بزنس کو نہیں سنبھال سکتا. 10 دن کے اندر پورے جو ہے نا 10 سال کی محنت پورا ٹھپ کر کے رکھ دیتا 10 دن کے اندر. ہمارا نوجوان ایسا ہے آج کل کا. یہ دین کا جذبہ نہیں ہے ہمارے پاس، دینی خدمات جو کرنے کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس علم نہیں ہے، علم سے کوسوں دور. ہمارے نوجوانوں کے اندر آج گانجے کا شوق ہے. گانجا جانتے ہیں آپ لوگ؟ نشے کا شوق ہے لوگوں کے پاس، نشہ کرنا. کوئی سگریٹ پیتے ہیں، کوئی جو ہے نشہ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے. ہمارے پاس جو وائٹنر ملتا ہے، اگر کچھ پین سے لکھے تو جو ہے اس کو میٹنے کے لیے وائٹنر استعمال کرتے، پھر اس کے اوپر لکھتے تو دکھ جاتا. تو وائٹنر کا بھی نشہ کرنے والے لوگ وہ نائٹ وائٹنر کی ڈبی کو کھول کے اس کی خوشبو کو پورا دن سونگھتے رہتے، نہیں تو ان کو بے چینی ہوتی. ایسا بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا پیٹرول کو جو ہے ایک کپڑا لے کے پیٹرول کو اس کے اندر ڈبا کے پورا دن اپنے جیب میں رکھ کے پھرتے ہیں. اب جا کے دیکھیے معاشرہ کیسا بگڑ چکا ہے. ہمیں نوجوان کس طریقے سے کیسے چیزوں میں ملوث ہے، کیسے چیزوں میں ملوث ہے. لیکن صحابہ ویسے نہیں تھے، علم والے تھے، علم رکھنے والے تھے. کتنے بھی جو ہے نا کالجز میں پڑھا رہے، کتنے بھی اسکولوں میں اس کو پڑھا رہے، کتنے جو ہے اس کو ٹیوشنز لگا رہے، کتنے چیزیں کر رہے، لیکن انہیں وہاں کا وہیں ہے. کتنے سالوں سے حفظ کرا رہے، کتنے سالوں سے عالمیت کرا رہے، وہیں کا وہیں ہمارا نوجوان نہ عالم بن سکا، نہ حافظ بن سکا، نہ صحیح طریقے سے انجینئر بن سکا، نہ صحیح طریقے سے کچھ بن سکا. گھر کا نہ گھاٹ کا ہمارا نوجوان. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمارے جیسے نوجوان نہیں تھے، وہ بڑے علم والے. ابن عباس بڑے علم والے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شورا میں شامل فرمائے، شورا کی کمیٹی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمائے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ یہ نوجوان بچے کو جو ہے شورا میں شامل کرے. شورا کس کو بولتے ہیں؟ کمیٹی ممبر. ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہمارے سمجھ کے لیے، مسجد کی اگر کوئی کمیٹی ہے تو کمیٹی میں بڑے بڑے لوگ رہتے. آج ہمارے مسجد کی کمیٹیوں میں الگ حساب ہے. دیندار جو لوگ ہیں وہ لوگ کمیٹی میں رہنا، عمل کرنے والے کمیٹی میں رہنا. آج جو ہے نا پورا راؤڈی شیٹر جو رہے وہ لوگ کمیٹی میں ہے، دادا گیری، مسجدوں کے اندر دادا گیری کرتے. یہ اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے زندگیوں میں اس کمیٹی والوں کے، مال میں جان میں اللہ حفاظت فرمائے. تو دوسرے جو مساجد ہے تو جو ہے ایک سے بڑھ کے ایک، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ صحیح طریقے سے نمازی ہے، لیکن مسجد کے صدر ہے. ایسے بھی ہے. اور صدارت کی بڑی خواہش ہے لوگوں کو، نوجوان. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ ایسے نہیں. تو اکابر جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ آپ جو ہے یہ صحابی جو کم عمر کے ہے ان کو آپ شورا میں کیوں شامل کریں؟ آپ شامل نہیں کرنا تھا. تو کہا آپ کل آئیے، کل آئیے، جب شورا کی میٹنگ ہوگی تو جب آپ کو معلوم پڑے گا کہ میں ان کو کیوں سلیکٹ کیا، ان کو میں کیوں سلیکٹ کیا. تو شورا کی میٹنگ دوسرے دن بیٹھی، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اعتراض کی وجہ بھی صحابی بتائے
کہ ہم تمام جو ہے نا عمر دراز صحابہ ہے اور ان کی عمر کم ہے، اگر کچھ مسئلہ ہمارے درمیان پیش آئے ہم اس کا حل جو ہے نا آپس میں گفتگو کرتے ہیں. ان کی عمر کم ہونے کی وجہ سے انہوں جو ہے نا لوگوں کے سامنے ہنسنے کے امکانات ہے، بچپنا ہے ان کا، بچکانی حرکت کر سکتے ہیں. تو یہ اعتراض تھا. تو کہا کہ آپ دوسرے دن آئیے، شورا کی جب میٹنگ بٹھائی جائیں گی، جب جو ہے نا اصل بات کیا ہے معلوم پڑے گی. شورا کی میٹنگ بٹھائی گئی تو سوال کیا گیا کہ اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر کی تفسیر بیان فرمائیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو صحابہ کرام سے کہا گیا کہ آپ لوگ ذرا اس کی تفسیر بیان فرمائیے. تو سب لوگ اپنے حساب سے جو بھی کہنا تھا کہہ دیے. لیکن جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو بڑی پیاری تفسیر. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب ان کے اوپر یہ قرآن کی آیت نازل، جب یہ صورت نازل ہوئی، تب ہی انہوں نے اسی وقت جو ہے نا اس کی تفسیر کیا اور اس وقت بھی تفسیر فرمائے اور کہا کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مشن کے مکمل ہونے کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد سے دنیا میں بھیجے گئے اس مقصد جو ہے نا پورا ہو گیا. یعنی دین جو اللہ کی جانب سے آیا یہ دین مکمل ہو گیا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کا رخصت فرمانے کا وقت قریب ہے. اس صورت کی تفسیر ہے یہ. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھے کہ لوگ دین میں ذوق در ذوق داخل ہوتے رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور جو ہے اللہ سے توبہ استغفار فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا مہربان اور معاف کرنے والا ہے. یہ تفسیر بیان فرمائے. اب پورے کے پورے صحابہ کرام اس تفسیر کو سن کے حیران ہے. کوئی اس کو صحیح طریقے سے یہ اس کا پس منظر ہے نہیں سمجھ میں آیا. علم کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں. اتنا علم تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ تفسیر بول دیے؟ ہاں. فرمایا کہ ہاں بول دیا. تو ابن عباس آپ ذرا باہر جائیے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ، کم عمر ان کی تھی. بڑی پیاری تفسیر فرمائے سورہ نصر کی. اس کے بعد میں کہا گیا کہ آپ جائیے. تو چلے گئے. تو اب بڑے بڑے جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرماتے ہیں میں اس لیے ان کو سلیکٹ کیا، شورا میں ان کو شامل کرنے کی وجہ یہ تھی یہ قرآن کا فہم اور قرآن کی تفسیر اس طریقے سے عمدہ انداز میں کر رہے ہیں. عمر کیا ہے؟ 15 سال. اللہ اکبر. 15 سال میں ہمارے نوجوان آج کے اتنے بے ڈھنگے ہوتے ہیں، نماز کو آئے تو وضو کیسا کرنا بھی نہیں معلوم. اور ہمارے ماں باپ بھی ایسے ہیں، بچے ابھی بچہ ہے 15 سال ہے بھائی بھی بچہ ہے. ارے کب تک بچہ بھائی؟ یہاں پہ 17 سال کی عمر میں جنگ میں چلے جا رہے، صدارت کے ساتھ پورے لشکر کے صدر بن کے جا رہے. 15 سال کی عمر میں جو ہے نا قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. 19 سال کی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے. 25 سال کا ہٹا کٹا رہا، ابھی بچہ چھوٹا ہے. 25 روپے نہیں کما سکتا گھر باہر نکل کے، بچہ چھوٹا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کو کم بتانا یا ہمارے نوجوانوں کی ہمت کو جو ہے نا کم کرنا یا جو ہے ان کو بزدل بنانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے صحیح طریقے سے دین پہ چلے اور ہمارے اندر جیسے مسلمان جیسے بننا ہے ویسے ہم سب مسلمان ویسے بنیں، صحابہ اکرام کی طرح انشاءاللہ ہم بنیں. تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. انشاءاللہ ہم دین پر تو آ جائے، صحیح اسلام پر تو آ جائے، انشاءاللہ کامیابی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ملیں گی انشاءاللہ. تو اس کے اندر نوجوان عورتیں اور نوجوان بچیاں بھی ہیں، نوجوان بچے دونوں اس کے اندر شامل ہے. اور یہ تربیت کے لیے سب سے پہلے اہم ذمہ دار ماں باپ ہے. اس کو ہم یاد کر کے اس کو نوٹ کر کے جائے کہ ہمارے نوجوان اگر صحیح ہونا ہے تو پہلے جو ہے نا ماں باپ صحیح ہونا ہے. ہمارے بچے اگر صحیح راستے پر چلنا ہے ماں باپ صحیح راستے پہ چلنا ہے. اگر ماں باپ صحیح راستے پہ نہیں چلیں گے، ماں باپ وہی گالی گلوچ کرتے رہیں گے، وہی آڑی ٹیڑھی زبان گھر میں استعمال کریں گے، پھر بچے کو بولیں گے آپ جو ہے نا آپ سے بات کرنا، انہیں بولتا
آپ تو نہیں کرتے، میرے کو بول رہے. ہماری خواہش ہے بچہ بڑا دیندار بننا، ہماری خواہش ہے بچہ نمازی بننا، ہماری خواہش ہے کہ جو ہے نا بچہ اچھے اخلاق والے بننا، اچھے کردار والے بننا، لیکن ہم جو ہے پوری چیزوں میں زیرو ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسا بنے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. آج کل کے بچے اتنے فاسٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے 3 سال 5 سال کے بچے خود آپ کو الٹا جواب دیتے ہیں. ابو آپ خود نہیں کر رہے، امی آپ خود نہیں کر رہے، ہمارا کرو بول رہے. آپ خود نہیں کر رہے، آپ ہم کو کرو بول رہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہ ریورس جواب دینے والے آج کل کے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ جو بڑے ہیں، پہلے ہم جو ہے نا صحیح معنی میں اسلام پہ عمل کرے، صحیح عمل کرے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اپنی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو یہ مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ مسلمان بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جو یہ مسلمان جہاں کہیں بھی کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں پریشان ہیں، اور خاص طور پہ غازہ اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جان کی مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے نوجوان مسلمانوں کے اندر جو ہے دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فہم اور صحیح دین کا علم عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک بنائے، نیک بنائے، متحد کر دے مسلمانوں کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کا کام ہم تمام سے لے لے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو مانگ رہے اس کو عطا فرمائے، جو مانگنے سے بھول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غیب سے اپنے علم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر آنے والے مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے دور فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی، اسلام کی زندگی عطا فرمائے. اور جب ہم مرنے لگے تو ہمارے زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.